अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज आपको मालूम है कि जुमे के दिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नई अफ़गान हुकूमत जो है वो क़याम में आ जाएगी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई है और अब लग ये रहा है कि शायद कल ये सिलसिला होगा। ऑब्वियसली इसमें लग ये रहा है कि इसमें मज़ीद कुछ टाइम उनको चाहिए है, क्योंकि जो कंसेंसस है वो अभी तक नहीं हो पा रहा। और जो रॉयटर्स है, रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि ये जो अफ़गान हुकूमत होगी, ये ज़्यादातर, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि सारी की सारी तालिबान पे मुश्तमिल होगी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? उसके भी मुज़मरात होंगे। ज़ाहिर है कि जो इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, उनको मायूसी हो सकती है। और इसके अलावा हमने देखा कि आज जो पंजशीर से जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि उन्होंने पंजशीर का सारा इलाका सिवाय एक बाज़ार के, वो फ़तह कर लिया है। और अभी जंग थोड़ी-सी वो बाज़ार की हद तक जारी है, लेकिन वहाँ से अमरुल्लाह सालेह वगैरह जो थे, जो मेन कल्प्रिट था, वो ताजिकिस्तान भाग गया। और जो अहमद मसूद हैं, वो भी ज़ख्मी हैं सुना है। तो ये सारी सूरत-हाल किस तरफ जा रही है, और फिर ये है कि इस पूरी सिचुएशन में हमने क्या सबक सीखे हैं या सीखने हैं? तो इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और इस तमाम सूरत-हाल का बहुत ही अच्छे तरीके से तज़िया करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जनाब ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम इसरार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये मैं ज़रा लोगों को बता दूं कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत रिच है, ख़ास तौर पे ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने फील्ड में जाके काम किया हुआ है। और ये आईएसआई में भी रहे हुए हैं, बाकी भी इनकी जो पोजीशंस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। जो भी इन्होंने पोस्ट रखी है अपने पास, वो उसको ऐसे निभाया है कि लोग आज तक इनको याद करते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें टाइम देते हैं और हमें इसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे सूरत बन क्या रही है। तो ब्रिगेडियर साहब, टू स्टार्ट विद, ये जो सूरत हम देख रहे हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है कि हुकूमत साजी के दौरान कुछ मसाइल का सामना है तालिबान को? जी, आई थिंक जो मशावरत है प्रोलॉन्ग हुई है, जैसे आपने इंडिकेट किया, आज एक्सपेक्टेड थी लेकिन आज नहीं हुआ, तो मे बी टुमारो और डे आफ्टर इट वुड हैपन। जो खदोखाल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि 12 मेंबर शूरा की बात हो रही है विद अमीर अल मोमिनीन, जो ऑब्वियसली हिबतुल्लाह अखुंज़ादा जो उनके अमीर अल मोमिनीन हैं आफ्टर मुल्ला उमर एंड अख्तर मंसूर के शहादत के बाद 2016 से ये इनके कायद हैं, तो वो अमीर अल मोमिनीन होंगे। उनके अंडर 12 मेंबर्स की शूरा होगी। उन शूरा में आपने सुना होगा ज़बीला मुजाहिद ने और दूसरे स्पोक पर्सन ने भी कहा कि पिछली हुकूमत में से लोग शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन जो है तमाम एथनिक ग्रुप्स जो है अफगानिस्तान में, ताजिक हैं, तुर्कमन हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारस हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन ज़रूर देंगे, लेकिन जो पहले हुकूमतों में लोग शामिल थे वो शमूलियत की तवक्को ना रखें। ख़वातीन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको ये शूरा में तो जगह नहीं होगी, लेकिन होपफुली इन्फ्लुएंस ये है कि उनको रिप्रेजेंटेशन अदर प्लेसेस के ऊपर दी जाएगी। जो बड़े बड़े नाम अभी तक इस बार सब सामने आए हैं, उसमें टॉप ऑफ सलाइन मुल्ला ब्रदर हैं, अब्बास स्तानकज़ई हैं, मौलवी याकूब हैं जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, मुल्ला जाकिर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी हैं जो बड़े हक्कानी साहब के बेटे हैं। तो ये 5 नाम तो तालिबान के अपने जो लोग हैं उनके नाम तो सामने आ गए, लेकिन बाकी जो नाम हैं अभी उसका इंतज़ार हो रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर ये शामिल करेंगे तो 4 रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो इन ग्रुप से आएंगी जिनका मैंने जिक्र किया, और वो जाहिर है वो उनकी मुशावरत उनकी रिस्पेक्टिव अपने एथनिक ग्रुप्स में हो रही होगी। तो दैट इज़ परहैप्स वो ये हो सकता है तालिबान की तरफ से देर ना हो, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन वो अपने बीच में डालना चाह रहे हैं उनकी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी बाय तालिबान हो, और या उनके अपना जो फॉर एग्जांपल ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, जिसको वो अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसके ऊपर इत्तेफाक ना हो रहा हो। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन लगता है लेकिन ग्राउंड पे हो रही है। रॉयटर्स जो ये बात कर रहा है कि सारी की सारी जो गवर्नमेंट होगी वो तालिबान पर मुश्तमिल होगी, क्या ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? जो अभी तक ऐलानात हुए हैं, जब हम कहते हैं ऑल इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, जो ज़बीला मुजाहिद ने बार बार इसकी एक्नॉलेजमेंट की है, तो हमें तो अभी उन्हीं बातों पे जाना है जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें स्पेकुलेशन मेरा ख्याल अवॉइड करनी चाहिए। जब वो कह रहे हैं ब्रॉड बेस्ड होगी तो उसका मतलब तो यही समझ आता है कि सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे।
ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ شورا میں ہی نہ رکھیں تو کوئی ان کو ٹیکنوکریٹس کی سیٹ میں لائیں یا کسی اور کیپیسٹی میں لائیں، وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پنشیر کی کیا صورتحال ہے بریگیڈ صاحب؟ آپ کے پاس کیا رپورٹس آ رہی ہیں جی؟ جی ابھی لاسٹ جو رپورٹس آ رہی تھی وہ جو طالبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی 34 ڈسٹرکٹس ہیں پنجشیر میں، وہ تمام کی تمام ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور صرف ایک جو ان کا مین بازار ہے پنجشیر کا، وہاں پہ اس وقت گن بیٹل چل رہی ہے، اینڈ طالبان کے مطابق بہت جلدی وہ بھی ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ جو مین ریزسٹنس لیڈر تھے، NRF نام آپ کو پتہ ہے انہوں نے دیا تھا، جی ہاں، نیو ریزسٹنس فورس، تو وہ اس کے جو لیڈر تھے امر اللہ صالح، جو پہلے انٹیلیجنس چیف تھا، پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گیا، پھر نائب اشرف صدر غنی کا بن گئے۔ وائس پریزیڈنٹ بن گیا، تو وہ سب سے پہلے وہ دوڑ گیا۔ دوپہر کو خبر آ گئی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ تاجکستان فرار ہو گیا۔ اس کے بعد احمد کی خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر ہے، خبر آئی کہ جی اس کو کوئی پیٹ میں گولیاں وغیرہ لگ گئی ہیں، زخمی ہے، پھر وہ غائب ہو گیا۔ ابھی لیٹسٹ خبر جو چل رہی تھی یہ تھی کہ وہ بھی تاجکستان، اس کو بھی ایویکویٹ کر دیا گیا ہے۔ تو جب لیڈرشپ بھاگ گئی تو باقی جو فیلڈ آپریٹرز ہیں، آئی تھنک اٹس بیٹر آف آورز اینڈ منٹس دیٹ دے وڈ سرنڈر، اینڈ نو بڈی وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ جناب پنجشیر بھی کابل کی طرح چند گھنٹوں کے اندر فتح ہو جائے گا، جو آج تک ایک مسٹری تھی کہ جی پنجشیر طالبان نے کبھی قبضہ نہیں کیا، تو یہ مسٹری بھی، یہ متس بھی آج ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وزیر صاحب، آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں، یہ ساؤتھ ایشیا میں آپ نے دا سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے طالبان کے اوپر۔ یہ ذرا جی تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں کہ اس کی کیا جسٹ تھی اور کیا آپ نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا سکیں کہ آپ جو لکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کا بھی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کر دیا کریں اس کو۔ جی یہ میں نے طالبان کا جو وکٹری ہے، کابل کا جو دوبارہ واپس آنا ہے، اس فنومنا کے اوپر میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، جس میں میں نے انالائز کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ساری دنیا، امریکہ کے صدر چند گھنٹے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ جی 9 مہینے تک یا 6 مہینے تک اشرف غنی اور اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہولڈ آن کرے گی، طالبان کو کابل پہ قبضہ نہیں کرنے دے گی، لیکن ان ساری انٹیلیجنس رپورٹ، پینٹاگون رپورٹس، US پریزیڈنٹ کی اناؤنسمنٹس کے باوجود چند گھنٹوں میں جو ہے کابل وہ ہے طالبان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اشرف غنی جہاز پہ بیٹھ کے فرار ہو گیا۔ اور جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی فورسز بنائی تھی امریکن نے، وہ ایک دم سینڈ کاسل کی طرح یا ہاؤس آف کارڈز کی طرح ایک دم گر گئیں، اور یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا گھوسٹ فورسز کا، جن کو افغان نیشنل سیکورٹی فورسز یا افغان نیشنل آرمی کہا جاتا تھا، یہ کرپشن کی ایک ایسی داستان تھی جس میں امریکنز نے خود اپنے لوگوں کو جو ہے ایک پونزی اسکیم کی طرح ایک پلاٹ بیچا اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے، تو یہ اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے۔ تو یہ میں نے یہ بات ہائی لائٹ کی ہے کہ جب طالبان کی فتح ہوئی ہے تو ہمیں اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ ان فتوحات کی جو ہیں اچھی وجوہات کیا ہیں، بری وجوہات کیا ہیں۔ امریکن اور تمام یورپین کنٹریز جو نیٹو الائز تھے، وہ سارے بھی حیران اور ششدر ہیں۔ انڈیا نے بھی بہت نعرے لگائے تھے کہ جی یہ ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے افغانستان میں، چائنا کو بھی کنٹیسٹ کریں گے جو بڑی تیزی سے رائز کر رہا ہے، BRI کانسیپٹ کو ٹیک آف نہیں کرنے دیں گے، رشیا کی بھی جو ریسرجنس ہے اس کو بھی کاؤنٹر کریں گے، اپنا اکنامک پرانگ لائیں گے، اپنی ملٹری پریزنس لائیں گے، اور اگر امریکہ چلا گیا تو یہ اس کا اسٹے بہائنڈ پارٹی کا رول کریں گے۔ تو وہ سارے کا سارا نیریٹو بھی آپ نے دیکھا کہ چند منٹس کے اندر غائب ہو گیا۔ تو جب ایک میکابلی والا جھوٹ آپ لگاتار بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یو کین فول سم پیپل سم ٹائم بٹ ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ آل دا ٹائم۔ تو ساری دنیا کو آپ لگاتار بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو یہ میں نے اس اپنے پیس میں ڈیٹیل انالیسس کے ساتھ ہائی لائٹ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بریگیڈ صاحب جو چیلنجز ہیں، خاص طور پہ ہم پاکستان کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پریشر آ رہا ہے ہمارے امیگرینٹس کے لیے بھی، ریفیوجیز کے لیے بھی، کہ جی ان کو لیں آپ، اور میں نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں، مختلف کنٹریز جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان ان کو لے اپنے پاس۔ اب یہ جو پریشر ہے اس کو کیسے وتھسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ کچھ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ان کو رکھنا پڑے گا کیونکہ انسانی بنیادوں پر یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا آپشنز کیا ہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس؟ گورنمنٹ کے پاس اسرار صاحب، اف یو آسک مائی اوپینین، تو گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اس پریشر کو ریزسٹ کریں۔ جو آج انسانی ہمدردی اور انسانی بنیادوں کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال انسانی بنیادوں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ معصوم افغانوں کو شہید کیا ہے،
اور اگر یہ انسانی ہمدردی میں آج یہاں پہ بار بار ٹرپس لگا رہے ہیں اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اور افغان مہاجرین ایکسیپٹ کریں، تو ایک بہت بڑا پلاٹ ہے. اینڈ آئی ایم شیور جو لوگ ہیں جو سیکورٹی سے وابستہ ہیں، چاہے وہ وردی میں ہیں یا سوٹوں میں ہیں، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس نیریٹو کے پیچھے، اس ریکویسٹ کے پیچھے بہت گہری اسکیم ہے. جن کو یہ مہاجرین کہہ رہے ہیں، یہ پہلی بات یہ مہاجرین نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب بہت سارے وہ لوگ جو بیچارے 40 سال سے پاکستان میں پناہ گزین ہیں اور جو بزرگ ہیں، وہ اپنے گھروں کو اپنی سرزمین پہ واپس جانا چاہتے ہیں. جو لوگ اس وقت افغانستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ 2-2.5 لاکھ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو انٹرونشنسٹ فورسز تھیں، جو انویڈرز سے، ان کے لیے یہ کام کر رہے تھے. چاہے وہ لاجسٹک کا کام تھا، چاہے وہ اسپائنگ کا کام تھا، چاہے وہ فیلڈ آپریٹرز کا کام تھا، کوئی ٹرانسلیٹر تھا، جو بھی تھا، یہ ان کے مددگار تھے انویڈرز کے. یہ اب ان کر رہے، تو ایک گروپ تو یہ ہے جو بھاگ رہا ہے. ان میں سے وہ امریکن خود کہتے ہیں کوئی 1,20,000 کے قریب تو انہوں نے خود ایویکویٹ کر لیے ہیں. باقی کنٹریز نے بھی کیے ہیں. کچھ نے جو ہے وہ لا کے پاکستان میں ابھی مختلف ہوٹلز میں ٹھہرائے ہیں اور ٹرانزٹ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ویزا وغیرہ پروسیس کریں گے اور پھر ان کو ہم لے جائیں گے. لیکن خدشہ یہ ہے وہاں سے کہیں اسکیپ کر کے ہمارے معاشرے میں میلٹ ہو کے وہی کام نہ شروع کر دیں جو اپنے ملکوں میں کر رہے تھے. تو یہ کسی کے سنگی ساتھی نہیں ہے. اب جن مہاجرین کی آنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہی ہیں پیچھے رہ گئے جن کو ابھی انٹیلیجنس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی رہے اور دنیا کو میسج بھی جائے کہ جناب ہمارے لیے جو کام کرتا ہے اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں جی، ہم تو اس کو نوبل پرائز بھی دلواتے ہیں. تو یہ وہی سیناریو ہے کہ یہ دنیا کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تمام افغان جنہوں نے ہمارے لیے، ہماری افواج کے لیے، ہماری ایجنسیوں کے لیے کام کیا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے، ورنہ ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوگی، ہم آپ کو ہر صورت میں نکالیں گے. تو زیادہ کو تو وہ لے گئے. اب جو پاکستان میں ٹرانزٹ کرانا چاہتے ہیں مہاجرین کی صورت میں، تو یہ یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان کی فرسٹ کیٹیگری بھی یا سیکنڈ کیٹیگری بھی یا تھرڈ کیٹیگری میں ہیں، جن کو یہ پاکستان میں بسا کے پھر یہاں پہ جو ہے قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے. تو آئی ایم شیور ہماری حکومت مائنڈفل ہوگی. So we have to be very careful about it. اچھا، We have ایک to be. تو یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، ظاہر ہے امریکہ کی بات کر رہے تھے آپ. پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ اس وقت کس نہج پہ ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک اور آرٹیکل لکھا ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ ہے آسٹریلیا کے ایک ادارے کے لیے. یہ وہ آرٹیکل ہے. اس میں آپ نے کیا آپ کی جسٹ ہے جی، اس میں کیا بتایا آپ نے؟ جی، یہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا، ہاؤ ٹو برج دا گیپ بٹوین ان پاک یو ایس ریلیشن. اس میں نے تجزیہ کیا ہے. میں اس سبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں فار دا لاسٹ 15 ایئرز، اور امریکہ کے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا 70 سال پرانا دوست ملک ہے. اس نے بہت اچھے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، برے وقتوں میں ساتھ دیا ہے. اور اس میں نے ریفرنس دیا ہے جنرل جوزف پٹیل کا، جو کمانڈر سینٹ کام تھے، جن سے میں دوران سروس میں آفیشیل میٹنگ میں ملتا رہا ہوں. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو پبلش ہوا، جس پہ انہوں نے بہت ساری ڈیزائر کی کہ جی دونوں ملکوں کو جو بھی ہے پاسٹ میں ہو گیا اسے سبق سیکھ کے آگے ہمیں چلنا چاہیے. تو میرا اس میں کنکلوژن یہ تھا کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں یہ ایموشنز کے اوپر یا بردرہڈ کے اوپر نہیں چلتی ہیں، انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہیں. تمام ممالک اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں، اور آج کا زمانہ جو ہے اس میں انٹر کنیکٹڈ اور انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے. تمام ممالک ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، نہ صرف اکنامکس کے لیے، سیکورٹی کے لیے، تمام ڈپلومیسی کے لیے، پولیٹیکل ریزنز کے لیے. تو آئسولیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی کلاک کا پینڈلم نہیں ہے کہ آپ ایکسٹریمز کے اوپر رہیں جی، ایک دفعہ ہم ایکسٹریم رائٹ پہ چلے جائیں، ایک دفعہ ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے جائیں. تو میں نے اس پہ یہ تھیسس پیش کیا کہ امریکہ جب یہ ڈیزائر کر رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، اس کے تھنک ٹینکس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں پاکستان سے تعلق استوار رکھنے چاہیے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسٹریمز کو اوائڈ کریں، مڈل گراؤنڈز کو ایکسپلور کریں وداؤٹ کنفرنٹیشن. کنفرنٹیشن جہاں اوائڈ ہو سکتی ہے اس کو کیا جائے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ کوئی کنفرنٹیشن نہیں. جب سے انہوں نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک الائی بنایا ہے، تو جو انڈیا کی بولی ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ امریکن منہ سے نکلنے شروع ہوگی. تو پچھلے 10-15 سال میں جو بھی امریکن ڈیمانڈ ڈپلومیٹک چینل سے اور ادر چینل سے آتی رہی، وہ یہی تھی. جو انڈیا چاہتا ہے وہ ڈیمانڈ امریکہ کے منہ سے آتی ہے.
تو میں نے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ویسٹ نے, اور بہت سارے مجھے لوگوں نے میسیجنگ کی کہ آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے کہ آپ جو ہے یہ فرکشن کو اوائڈ کریں. انڈیا کا پرزم یا افغانستان کا پرزم آنکھوں سے اتار کے, بلنکرز کو اتار کے آپ پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ دیکھیں جس کے ساتھ آپ ایکوالٹی پہ بیس کر کے, میوچل رسپیکٹ کے ذریعے, ریسیپروسٹی آف انٹریکشن ایٹ ڈپلومیٹک اور ادر لیول, اب اس پہ جب بات چیت کریں گے تو امریکہ پاکستان کی عزت کرے گا اور پاکستان امریکہ کی عزت کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیمانڈز دیتے رہیں اور توقع کریں گے پاکستان ہر وقت ہماری بات سنتا رہے گا. وہ زمانے میں آخر لگ گئے ہیں. آج کا زمانہ بڑا اویئر ہے, ہمیں اپنی اسٹریٹجک ویلیو کا پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آج امریکہ یہاں سے اگر بھاگ رہا ہے تو اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کے بجائے انڈیا کو چنا. یہ پاکستان وہی ملک ہے جس نے سوویت کے خلاف جنگ جیتی, اور امریکہ والوں نے خود کہا کہ ہمیں تو صرف ایک میسج بھیجنا پڑا اسلام آباد ایمبیسی سے, وی ہیو ون دا وار اینڈ ISA ان پاکستان آرمی ہیز ون اٹ فار اس. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. تو جب یہ 20 سال کی جنگ میں ان کو مار پڑی ہے تو یہ سمجھ آ گیا کہ دیٹ دے ور بیٹنگ آن دا رانگ ہارس اینڈ دا رانگ ہارس واز انڈیا. تو یہ میں نے میسج اس میں دیا ہے. یہ جو رونگ آف انڈیا آپ بات کر رہے ہیں وہ اب خاموش ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے. وہ تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے آلریڈی شروع کر دیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف آپ مزید سختیاں لے کے آئیں, مزید پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں. تو کیسے پھر بیلنس آؤٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں انڈیا جو کہہ رہا ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں, آپ اپنا ظاہر ہے انڈیا تو انڈیا ہے نا, وہ ہمارے فیور میں تو نہیں کبھی بولیں گے. تو وہ جو کہتے ہیں اس کو تو ہم روک نہیں سکتے, لیکن ہمیں بھی کچھ کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہم نے بھی امریکہ کو سمجھانا ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ جو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو اسٹریٹجک کمپٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں جو رول آپ نے انڈیا کو دیا ہے اس کا پہلا شاخسانہ, پہلا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. اور بہت جلد آپ کو جو آپ نے کوارڈ گروپ بنایا ہے, یہ میں نے اس پہ بھی لکھا ہے, وہ میں آرٹیکل آپ سے کبھی شیئر کروں گا. یہ جو ایشیا پیسیفک میں جو کوارڈ گروپ بنایا ہے جس میں امریکہ, جاپان, انڈیا اینڈ آسٹریلیا ہیں, اس کا بھی کوئی حال اس سے مختلف نہیں ہونے والا جو افغانستان میں ہوا ہے. تو کنٹیسٹ اینڈ کنٹینمنٹ کا ان کو موڈ چینج کرنا پڑے گا. ہیمر ورسز نیل پالیسی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ کی فورن پالیسی میں جو ہیمر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ ہر فلائی کو میں نے ہیمر سے مارنا ہے, یہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہے. ان کو دیکھنا چاہیے پرپورشنیٹ طریقے سے. آپ چائنا کی مثال لے لیں, وہ ہمیشہ اپنے اکنامک پرانگ کو آگے رکھتے ہیں, اور اکنامک پرانگ کی پہلی مثال ہے BRI, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اب 60 سے زیادہ ملک BRI کو جوائن کر چکے ہیں. ٹریلینز آف ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے. تو دنیا اس پروجیکٹ میں جہاں اکنامک پراسپیرٹی ہے, انٹر ڈیپینڈنس ہے, کنیکٹیوٹی ہے, اس میں جائیں گے یا جنگوں میں ساتھ دیں گے. تو امریکہ کو اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے, اور بھارت بھی اگر چاہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ تباہی نہ آئے تو اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور آئی ایم شیور نریندر مودی, اجیت دوول کا جو نیکسس تھا وہ اس وقت انڈر پریشر ہے, اور وہ بھی ان کے ہاں بھی جو بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ پاؤں نہ بھریں امریکہ کی گیم میں, ادروائز آپ کا حال بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وہ لگ بھی یہی رہا ہے کہ وہ انہی کے پون بن کے انہی کی پالیسیز کو ٹو کرتے ہوئے. ابھی دیکھیں نا, کل پرسوں ہم نے خبر سنی کہ جی دوحہ میں جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے طالبان سے. تو یہ وہی بات ہے کہ پہلے انہوں نے وہ تھوکا ہوا جو کہتے ہیں کہ چاٹنا, یہی بات ہوتی ہے نا. پہلے آپ ان کو ٹیررسٹ کہتے رہے ہیں, اور اب آپ جا کے ان سے منتیں کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ آیا ہے, ایک یو ٹرن ہے انڈین پالیسی میں؟ جی, 1 سال پہلے سے جب یہ دوحہ 2020 میں فیب میں جب پاکستان نے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کروائے, تو انڈیا کو جو سمجھدار لوگ تھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں, لیکن انہوں نے تھوڑا لیٹ کر دیا. 1 سال ویٹ کرتے رہے کہ انگیج کرے طالبان کو. تو سال پہلے سے ہندوستان نے ٹرائی شروع کی کہ طالبان کو انگیج کیا جائے. کافی انہوں نے ورچرز کیے لیکن خاص کامیابی نہیں ہوئی. ابھی جو دوحہ میں بھی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کوئی کامیابی والی کوئی بات نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. کوئی انہوں نے ڈیلیگیشن انڈیا نے انوائٹ کیا تھا طالبان کا, وہ نہیں گئے, ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہ نہیں, یہ مناسب وقت نہیں ہے, نہ یہ مناسب بات ہے. تو ہندوستان کا ان کو اپروچ کرنا ڈپلومیٹیکلی ان کا حق بنتا ہے, کریں گے, ضرور کریں. لیکن طالبان کو یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ 20 سال انڈیا نے افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے یہ جو پیس اسپوائلر کا رول کیا ہے, اور پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے, طالبان کو جو نقصان پہنچایا ہے ویریس پراکسیز کے ذریعے, وہ طالبان بھولنے والے نہیں ہیں. انہوں نے 20 سال جنگ لڑی ہے, اور یہ ینگ طالبان ہے. ابھی بھی وہ رکے نہیں ہیں, ابھی بھی رکے نہیں ہیں.
اب یہ دیکھیں جس کا آپ نے ذکر شروع میں پروگرام میں کیا، جو یہ نیو ریزسٹنس فرنٹ بنا تھا، یہ این ایف سی، آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، یہ گیس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. امر اللہ صالح واز پرائمریلی دی را ایجنٹ جو این ڈی ایس کو ہیڈ کر رہا تھا، افغانستان کی ایجنسی کو. دونوں مل کے پاکستان میں پراکسی چلاتے رہے ہیں 20 سال. اور یہ وہ شخص ہے جو انڈیا کا سپوکس پرسن تھا، اور ابھی اسی نے جا کے یہ تھوڑے بہت لوگ اکٹھے کیے پنجشیر میں کہ شاید بات بن جائے اور وہ پرانی ہم جنگ شروع کر سکیں جو سول وار کی طرف لے کے جائے. تو یہ پیس پوائلر کا رول ہندوستان کبھی باز نہیں آئے گا، اور اس میں ہندوستان اکیلا نہیں ہے. بگر پرسپیکٹو میں دوسرے ملک بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ سول وار افغانستان میں کرانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو آپ نے ایک نیریٹو بیچا تھا کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آئیں، تو پھر اگر آپ سول وار کرائیں گے تو اس سے ٹیررزم پھیلے گا، پیدا ہوگا، اور پھر آپ کے گھروں میں دوبارہ پہنچے گا. تو اس لیے دوبارہ وہ کوشش نہ کریں جو آپ نے 20 سال میں آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم ختم کر کے آ رہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو طالبان نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے بریگیڈ صاحب چائنا کے حوالے سے کہ چائنا ہمارا سب سے بڑا پارٹنر ہوگا، اس سٹیٹمنٹ کو امریکہ میں کس طرح دیکھا جا رہا ہوگا اور انڈیا میں کس طرح دیکھا جا رہا ہوگا؟ بالکل بھی اچھا نہیں دیکھا جا رہا ہوگا، اور یہ بڑا انہوں نے فرنٹ فٹ پہ طالبان نے کھیلا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ طالبان کو بہت زیادہ کوئی ہارڈ کور ڈپلومیٹ تو نہیں ہے، پرائمریلی جو تو فٹ سولجرز ہیں جو نئی نئی ڈپلومیسی سیکھ رہے ہیں. اور آئی تھنک دے آر ڈوئنگ پریٹی گڈ، دے آر ویری انٹیلیجنٹ، بڑے سوبر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، انگلش بھی اچھی بول رہے ہیں، لوگوں کو کمیونیکیٹ بھی اچھی طرح کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ سچ بولتے ہیں تو سچ دل کو لگتا ہے. تو آئی تھنک انہوں نے بڑا پوائنٹ بلینک یہ بات کہہ دی ہے کہ فیوچر جو ہے افغانستان کا، اکنامک فیوچر اور سیکورٹی فیوچر، دیٹ ہنجز آن کوپریشن ود چائنا. اور میں نے بہت سارے آرٹیکل میں یہ ایڈوکیٹ کیا پچھلے 3 سال میں کہ جو بھی فیوچر ہوگا افغانستان کا، اس میں لا محالہ چائنا کو جو ہے لیڈ رول ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، بیکاز چائنا ہی مین کمپیٹیٹر ہے اس ارینا میں جس میں بگر وار چل رہی تھی، امریکہ ورسز چائنا. اگر امریکہ یہاں پہ تھا تو وہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان کو ایک پیوٹ بنا کے، ایک بیس بنا کے وہ سینٹرل ایشیا میں جو ہے وہ اپنے فٹ پرنٹس بنا لیں گے، وہ چائنا کو مکمل سائڈوں سے سراؤنڈ کر لیں گے. اور یہ ان کا ایک ٹارگٹ تھا. ٹریڈ روٹس، ارتھ میٹل، جو ریسورسز ہیں، یہ سارے تو اپنی جگہ موجود ہیں، وہ تو ہر ملک کے لیے موجود ہیں، وہ آپ پیسفلی بھی لے سکتے ہیں. لیکن کسی ملک کے آپ لائنز آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن آپ چوک کر دیں تو یہ اسٹریٹجیکلی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو امریکہ کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. اس پہ روس بھی خوش ہے، چائنا بھی خوش ہے، اور افغان بھی خوش ہیں. اور افغانیوں نے آج آپ نے دیکھا ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی تمام کوششیں جو 20 سال میں ہمارے لیے کی ہیں ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون جاری رکھے اور ہم پاکستان کے مشکور رہیں گے. اور ہم پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ چائنا سے کہے کہ بی آر آئی کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ افغانستان کے راستے سے گزارے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی تو یہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو الحاق ہے افغانستان کو، اور اس میں اب ایران بھی شامل ہے. آپ نے پتہ ہے 24 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا نے بی آر آئی والے کانسیپٹ میں ایران میں بھی کیا. تو ایران، پاکستان، چائنا اینڈ سینٹرل ایشیا دے بیکم ون بلاک. اور رشیا اس بلاک سے باہر نہیں رہے گا، کیونکہ یوریشیا سے جو لنک ہے سینٹرل ایشیا سے جو بنتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے اندر روس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں وہ جاری رہیں گے، ہمارے انٹیلیجنس آپریشنز جاری رہیں گے، اگر بوٹس آن گراؤنڈز نہیں بھی آتے لیکن اگر وہ اس طرح کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں یا کسی طریقے سے بھی وہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس کو پھر طالبان کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ جی وہ دیکھیے سیکورٹی ڈومین کی بات ہو جاتی ہے. ابھی چونکہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں اور ابھی اپنے وہ ہیسٹ میں بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جب یہ ایئرپورٹ پہ دھماکے ہوئے جو بڑے ڈوبیس ہیں، میں نے کہا تھا یہ بلیک سوان آپریشن ہے جس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلا کس نے مارا، کیوں مارا، کتنے مر گئے، اور امریکن کیسے مر گئے، کیا ان پہ گرنیڈ پھینکے گئے دیوار کے اندر سے اور فائرنگ کر کے لوگوں کو، سویلینس کو مارا گیا، کیا وہ اپنے سامان کو اڑاتے ہوئے دھماکے میں خود ایکسیڈنٹ میں مارے گئے جو امریکن مارے گئے، یا کسی نے آ کے مارا، اگر آئے تھے تو زمین میں سے نکل آئے تھے، چاروں طرف تو امریکن کا اور طالبان کا کارڈن لگا ہوا تھا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان آنسرڈ ہیں. ایک انہوں نے ڈرون سٹرائک کی اپنی ڈیسپریشن میں، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ
اس میں کوئی 6 بچے، ایک عورت، ایک پوری فیملی ماری گئی. تو وہ نہ بیچارے ٹیررسٹ تھے، وہ ان کا ہی افغان نیشنل آرمی کا ایک آفسر تھا، وہ میجر لیول کا، اس کے گھر کو انہوں نے اڑا دیا. تو یہ تھرو آؤٹ ان کے 20 سال کی کہانی ہے. اگر یہ کہیں گے کہ ہم جاری رکھیں، اور آپ دیکھیں حکومت بنتی ہے طالبان کی، اور اس کو یہ ریجنل کنٹریز چائنا، رشیا، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ایران، ترکی، یہ سارے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایکنالج کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی جو سیکورٹی کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایک بلاک کی صورت میں بن جائے گی. اور دیر آر 2 سیکورٹی بلاکس آلریڈی ان دی ایریا، پبلک ہمارے نہیں جانتی. ایک کا نام ہے جو روس لیڈ کرتا ہے، اس کا اسرار صاحب نام ہے CSTO، جی کلیکٹیو ٹریٹی سیکورٹی آرگنائزیشن. اس میں تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس، ایران جو ہیں، منگولیا اس میں شامل ہیں. اس کے بعد SCO کا ایک سیکورٹی فورم ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. تو یہ 2 بلاکس تو آلریڈی موجود ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور یہ تمام باقی ملک جو میں نے نام لیے موجود ہیں. تو جب یہ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے افغانستان کے اندر، اور اس کی سیکورٹی کو خدشات لاحق ہوں گے، تو پھر افغانستان کو اکیلا چھوڑنے کی آپشن ان ملکوں کے پاس، ریجنل کنٹری کے پاس نہیں رہے گی، اور الٹیمیٹلی یہ کلیکٹیو رسپانس جائے گا. تو امریکہ کی یہ جو دھمکیاں ہیں کہ جی وہ یہاں پہ بامبنگ یا اسٹرائفنگ اور یہ ڈرونز اٹیک کریں گے، میرا خیال ہے یہ زیادہ عرصے تک یہ گیدڑ بھپکیاں نہیں چلیں گے. یعنی کہ دیر آر نو ٹارگیٹ، جن کو یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں، وہ انہیں کی اپنی پراکسیز ہیں، جس کا نام کبھی خراسان ہو جاتا ہے، کبھی TTP ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈھکوسلا بھی وہ جلدی کھل جائے گا. اچھا، یہ جو جاتے جاتے آج انہوں نے ویڈیو بھی بلکہ جاری کی ہے، جاتے جاتے انہوں نے جو وہاں پہ ہیلی کاپٹرز کو اور سارے اکوپمنٹ کو تباہ کر کے گئے ہیں، جس سے فلائٹ آپریشن جو ہے وہ سارا سسپینڈ ہو گیا ہے. اس میں سارا جو ATC کا اکوپمنٹ تھا، ایویونکس وغیرہ، نیویگیشنل انسٹرومنٹ وغیرہ اس میں شامل تھے، ایئر بورن ویدر ریڈارز تھے، ٹرانسپونڈرز وغیرہ تھے، اور سارے کے سارے یہ جو UHF سگنل مارکرز اور سارے ILS اور VHF، یہ سارے وہ مطلب یہ جاتے جاتے بھی کوئی مطلب گھٹیا حرکت کر کی جانی تھی انہوں نے. میں اس کو شاید گھٹیا حرکت نہیں کہوں گا، یہ ایک میرا خیال ہے جو کوئی فورس ہیڈ اوور ہیلز بھاگ رہی ہوتی ہے، وڈرا کر رہی ہوتی ہے، سر پہ پیر رکھ کے بھاگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس وہ سارا سامان لے جانے کی جو ہے صلاحیت نہیں ہوتی. اور دوسرا کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کر لیتے ہیں کہ اس کو لے جانے میں زیادہ خرچہ ہوگا، یہ ان کی قیمت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کو تباہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو ایک جنک ہے بیسیکلی نا یوزیبل نہیں ہے. کچھ شاید یوزیبل گاڑیاں کچھ ان کو طالبان کے تھے لگ بھی گئی ہیں، کچھ ہیلی کاپٹرز ہوں گے، لیکن وہ اڑنے کے قابل ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل جو سب سے سینسٹیو چیز ہوتی ہے ایئر کرافٹ میں، ہیلی کاپٹر میں، ایویونکس ہوتا ہے، تو وہ تو انہوں نے نکال لیے. باقی جو وہ ان کے اسکیلیٹنز رہ گئے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے. تو یہ کسی کام کا نہیں، یہ جنگ یہ بس سمجھ لے کباڑی کا مال ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ری یوز کیا جا سکتا. لیکن جو باقی ان کے جو مطلب بگرام وغیرہ پہ ان کے کھڑے ہوئے ہیں جہاز وغیرہ دوسری جگہوں پہ بھی، تو کیا وہ آپریشنل ہو جائیں گے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. طالبان کے اندر تو صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو وہ ریٹرو فٹ کر سکیں، تو وہ دوسرے ملکوں کو اگر تعاون ان کو حاصل ہوا تو وہ ہو جائے گا. اور جیسے یہ گورنمنٹ بنے گی اس پہ ٹائم لگے گا. پھر وہ کس ملک سے درخواست کرتے ہیں کہ جی وہ یوزبل کر دیں، اور تو یہ اس پہ چونکہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک جہاز بھی ریپیئر کرنا پڑے تو کروڑوں کروڑ ڈالر ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وچ کنٹری وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ؟ اینڈ ان اینی کیس افغانستان نے اب کوئی کس سے جنگ لڑنی ہے، تو کس کے لیے چاہیے ان کو؟ انٹرنل سیکورٹی کے لیے تو یہ والا سامان ان کو چاہیے نہیں. یعنی کہ طالبان نے تو ثابت کیا ہے کہ ان ماڈرن اکوپمنٹ کے بغیر بھی اگر انہوں نے دنیا کی تمام ماڈرن فوجوں کو شکست دے دی ہے، اور تو ان کو یہ کس کام کے لیے؟ افغانستان کی جو ٹیرین ہے، جو زمین ہے، وہ ان سامان جو یہ چھوڑ گئے جنگی، یہ اس کے قابل تھا ہی نہیں، ان کو ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. میرا نہیں پیسے خیال کھانے جو کھا لیے انہوں نے. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، برگیڈ صاحب بہت ہی امپورٹنٹ کامنٹ میں آپ کے لیے آپ کا چاہتا ہوں سید علی گیلانی صاحب کے حوالے سے. وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک اور جو ہمارا جو ہمسایہ ماشاءاللہ جو امریکہ کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی فیونرل کو سیبوٹیج کیا ہے، جس طرح انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی زیر حراست رکھا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ کچھ مطلب کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے جی انسان میں کوئی، اسی کا کچھ اندازہ لگانے کے لیے ان کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طریقے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بیہیو کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ. آئی تھنک یہ لو موریلٹی کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے جو کل ہندوستان کی حکومت نے کی ہے. سید علی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے.
ان کی ڈیڈ باڈی کو سنیچ کرنا فیملی سے اور اس کو خفیہ طور پہ دبانا, لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دینا, یہ ایسی ایک خراب حرکت ہے, بہت گھٹیا حرکت ہے, جس کی کنڈمنیشن کی جائے گلوبلی وہ کم ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کی مذمت کرتے ہوں گے. مذمت کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی نہیں. آج خبریں یہی ہیں پورے کشمیر میں جلوس نکلے ہیں, جہاں جہاں لوگ نکال سکیں, حال دو ہر جگہ فوج کھڑی ہے, کرفیو کا سماں. لیکن یہ اتنی گھناؤنی اور اتنی گندی حرکت ہے کہ ایک 92 سال کے بزرگ کو 12 سال سے انہوں نے بند کیا ہوا تھا, آکسیجن تک نہیں ان کو ملنے دے رہے تھے, اور انہوں نے بیچاروں نے 1962 سے لے کے 2021 تک صرف قیدیں کاٹی ہیں. تو ایک طرف سے ان کی کہانی جو ہے وہ مماثلت رکھتی ہے عمر مختار آف لیبیا کے ساتھ, اور دوسری طرف آپ ان کی قید و بند کی صحبتیں دیکھیں تو نیلسن منڈیلا اور ساؤتھ افریقہ, اتنے بڑے وہ لیڈر تھے, اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام تھے کہ ہمیشہ مرتے دم تک انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا کی, اور ہمیشہ دعا کی کہ جب بھی کشمیر کو آزادی ملے ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ہماری دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور وہ یہ دیکھیں ایک آئیکونک لیڈر تھے, آل پارٹی حریت کانفرنس کے لائف ٹائم لیڈر تھے, تو ان کی جو عزت تھی, ان کا جو وقار تھا, لوگوں کی جو محبت تھی وہ اور بڑھ گئی ہے. تو یہ جو فلیم ہوتا ہے جو ایک لیڈر چھوڑ کے جاتا ہے, یہ فلکر کرتا رہتا ہے, اور یہ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ جو ان کا جانا ہے وہ تحریک حریت کشمیر کے لیے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک امپیٹس ثابت ہوگا انشاءاللہ ایگزیکٹلی میں یہ کہہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے, اور کشمیریوں کے لیے بھی آزادی کا سورج جو ہے وہ جلد طلوع ہو. بہت بہت شکریہ بغیر صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اسراق ثنا کو بغیر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام